2023 में SIFC बनाया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो 1 अगस्त हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इधर इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा के घर पे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, तो उसमें एलामिया भी है और ये है कि SIFC बुनियादी फेडरल सिस्टम के मुनाफी है, मावराए आइन है। तो वो एक्ट बना दिया अगस्त 2023 में। फिर हमारे इत्तेहाद बनने के बाद भी 26वीं तरमीम पिछले साल नवंबर में बना दी गई। इस साल जनवरी में पिका का एक्ट प्रेसिडेंट ने साइन किया। अगस्त में PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो NFC का हिस्सा थी, वो इस कौमी असेंबली ने एक्ट बना के, उसको लेवी बना के डिविजनल पूल से निकाल दिया। 27वीं आईनी तरमीम हम पे मुसलत की गई, जिसने 26वीं और 27वीं में मिलके पूरी फेडरल सिस्टम को, या पूरी अदलिया को तबाह कर दिया। तो और मैनेजमेंट आई, ये जो इम्यूनिटी दे दी और जज को कुछ साल दे दिए। सदर साहब ने इम्यूनिटी ले ली और COS ने इम्यूनिटी ले ली, जनरल्स ने भी ले ली, और एक लोकल अरेंजमेंट किया है कि आइंदा 5 साल हुकूमत कैसे करेंगे। कोई आइन का नहीं हुआ, कोई आइन मुस्तकबिल का लॉन्ग टर्म विजन नहीं नज़र आया। तो ये इस तरह अगर 5 साल के लिए मुल्क चलाना है, उसके बाद हमें फेडरेशन को खुदाफिज करना है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इसको बचाना है और आगे तरक्की करनी है, तो यकीनी तौर पे हमें अपने इसके लिए पब्लिक को तैयार होना पड़ेगा और हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि ये तबाही की तरफ का रास्ता है। 5 साल की अरेंजमेंट, 3-4 अफराद और उनके साथ यकीनन जब हम कहें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अलाइड गवर्नमेंट में जो भी हैं, ये सारे ये जमहूरियत के कातिल, अदलिया के कातिल, और सियासी तौर पे हम उनके साथ फ्रंट करें, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन वायलेंट लोग हैं, और अपने मसाइल का हल पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू चाहते हैं। तो यकीनन जो मौके परस्ती करे पॉलिटिकल पार्टी, और PMLN ने तो जब इस हुकूमत से हाथ मिलाया उस दिन खुदकशी कर ली, अपनी पार्टी को शूट कर दिया, जैसे जो एक बेस था, पॉपुलर बेस था, वो खो दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका एक माजी था, लेकिन अब हम जो भुगत रहे हैं कि उस पर हमारे सफदर साहब कल बोल चुके, उस पर तफसीली, कि करप्शन, जुल्म, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, हर किस्म की माफिया इस तरह है, और हमें पॉलिटिकल भी मूव करने नहीं दिया जाता। मुसलसल 144 है जो पीपल्स पार्टी का जलसा हो सकता है, और जो दरमियान में पार्टियां हैं जो हमारी अपोजिशन में नहीं है, जो दरमियाना किरदार कभी इधर कभी उधर करती हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। और मैं इधर था जब ये इस्लामाबाद का 26 नवंबर का वाक़या था, मैं उसी रात इधर था। तो ये बड़ा था, लेकिन इसका ऐसे समझें कि 1/4 छोटा वाक़या, लेकिन छोटा शहर था, कैपिटल नहीं था। वो मोरों में हुआ, हमारे दोस्त शहीद हुए, कई 100 पे केसेस हुए, और कई केसेस होते रहते हैं। तो और उधर जिस तरह आप जेलों में बंद हैं, ये तो लीडर इमरान खान और हमारे दूसरे कौमी लीडर हैं जो जेलों में बंद हैं, लेकिन वो मज़ारे, वो गरीब लोग, वो वर्कर्स, उनकी मुलाकातें पिछले 6 माह से मुकम्मल तौर पे बंद हैं। और अगर किसी की ज़मानत होने का कोई चांस निकलता है तो उस पर और केसेस बन जाते हैं। तो ये एक किस्म का उधर बना हुआ है। और अली वजीर तो अभी तक उधर का कैदी है। मैं 4 साल पहले जेल में था, कराची जेल में, तो उधर मेरे पड़ोस में रहते थे।
یعنی دوسرے وارڈ میں رہتے تھے، ابھی بھی ادھر ہے. تو یہ کیا ماجرا بنا کے رکھا ہے؟ تو ملک چلانے کا یہ غیر مہذب طریقہ، اور جس میں جو پولیٹیکل کلپرٹس اپنے پاور کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اور ہمیں یقیناً طور پہ اس پہ سوچنا ہوگا. میں صرف کچھ چیزیں ہسٹری کی بتا دوں کہ ہمیں اس آئین کا تو کباڑہ کر دیا. میں اختر مینگل سے متفق ہوں کہ اس آئین میں اتنے پنچرز لگے ہیں. وہ عمران خان کہتے تھے 35 پنچر، تو اتنے پنچر لگے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. ہمیں ہماری سندھ یونائیٹڈ پارٹی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری سندھ یونائیٹڈ پارٹی کا موقف یہی رہے گا کہ نئے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے الیکشنز ہوں، اور وہ اس کو پھر اس آئین کو رکھتے ہوئے لیکن ایک نیا عمرانی معاہدہ بنائے اور اس کو ریویو کر کے اور اس نئے آئین کی الیکشنز کے تھرو، پبلک الیکشنز کے تھرو اور بنانے کی ٹیم بنائی جائے. دوسرا یہ ایک میں ہسٹری کی بات کروں گا. مجھ سے سینئر بھی دوست اور نوجوان بچے بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان اگر 47 کے انڈین پارٹیشن ایکٹ کے تحت بنا ہے اور 47 میں 2-4 جو صوبوں سے پوچھ کے بنا ہے، اگر یہ ہے تو پھر تو سمجھیں کہ پیر صاحب کہتے تھے، یا انہوں نے ہمارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چابیاں ملیں جانشین کو. اگر یہ ہے، اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ ایک تحریک کے تھرو بنا ہے، تو تحریک کی ہسٹری دیکھیں گے نا کس طرح ہے. تحریک کو الٹی 47 تک پہنچنے تک ہم گول میز کانفرنس سے لے کر اور آگے چلتے آئیں گے. تو ابھی بھی ہمارا قومی دن ہوتا ہے 23 مارچ 1940. وہ آؤٹ لائن ہے ہماری پولیٹیکل ایجنڈا کی. اس کے نسبت سے 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے اس کی فیور کی 1940 کی. جی ایم صاحب اس کو پیش کرنے والے تھے اور وہ پاس ہوئی اس وقت. تو ہمیں اس کے تھرو، یا تو ہسٹری کے تھرو، یا تو ہم کہیں کہ بھائی ہمیں انعام میں ملا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ آقا ہم رعایا. اگر کہیں کہ نہیں یہ ایک جدوجہد سے بنا ہے تو پھر پولیٹیکل ہمیں ہسٹری کے جو ہے دیکھنے پڑیں گے. تیسری بات، ہماری یہاں پہ کشمیر کی بہن بیٹھی ہوئی ہیں، کل بات کی، مجھے یقینی طور پہ کل ان کی کو یاد آئی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ایسے آئین کے تحت یہ شامل ہوں، یہ کس طرح کنونس کریں گی انڈین آکوپائڈ کشمیر، یا اپنے لوگوں کو کس طرح شامل کریں گی. اس پولیٹیکل سسٹم جو آئین پہ عمل درآمد نہیں کرتی، گورننس، ایسے ان کو کیسے کنونس کریں گی کہ اس میں شامل ہوں. تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ پاکستان بھی بنا، جو یہ بنگال سمیت مختلف یونٹس نے اپنی اس میں شمولیت کی بات کی اور یہ بنا. آج ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ آئی او کے انڈین آکوپائڈ کشمیر حق کے خود ارادیت استعمال، یونائٹڈ نیشنز نے اس کو جب اختیار دیا ہے تو ایک قوم کو حق کے خود ارادیت دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کہاں جانا چاہتے ہیں. اچھا، ان کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں اگر آپ شامل ہوئے تو آپ کو آپ کے 3 ٹکڑے کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کے اور ان پہ حکمرانی کریں گے. یہ ایسی عدلیہ دیں گے جو آپ کو انڈیا بھی بھول جائیں گے کہ انصاف کیا چیز ہے. تو اس لیے ہمیں مہذب دنیا کے ساتھ مہذب انداز سے چلنا پڑے گا. ہم حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور پاکستان کے 73 کانسٹیٹیوشن پہ اگر بات کریں، کیونکہ ہم تو نئے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر 73 کانسٹیٹیوشن کی بات کریں اس میں ڈویژن آف آلٹریشن آف پروونسز کی ایک شک دی ہوئی ہے، اور اس میں کنسرن ٹو پروونسز 2/3 کے تھرو اپنی حدود تبدیل کر سکتے ہیں.
تو پھر ہماری تو ویسے بھی تو اس میں پھر ایسا پاور دینا، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نیشنل اسمبلی کو پاور دیں کہ وہ جس وقت چاہے سہولت سے یہ ڈیوائیڈ کر سکے، سوری، ہم یہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اس میں ہماری برابری کی نمائندگی نہیں ہے، اور وہ ہمارے تاریخی فیصلے نہیں کر سکتے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایسے حساس معاملے یہ ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے عام بات ہے، یہ بنیادی اسٹرکچرل باتیں ہیں۔ آپ پھر ہماری پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم اپنے صوبے اگر 2-3 کرتے ہیں کیسے کریں گے؟ نیشنل اسمبلی میں ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم یونین میں رہیں لیکن پیریٹی ہو، برابری ہو، چلیں، نہیں ہے آبادی کے بنیاد پہ ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سینٹ میں برابری کی نمائندگی ہے، تو آپ 3 صوبے بنا لیں، پھر وہی نیشنل اسمبلی کی اکثریت، پھر فیصلے اسی طرح ہوں گے۔ تو مہربانی کریں، آلٹریشن کا آئین میں دیا ہوا ہے پروونسز کا، اس کے علاوہ ایسا کوئی فیصلہ کر لیں جس طرح پچھلے 2-4 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو کون تنگ کرتا ہے؟ صحافی تنگ کرتے ہیں، چلو ان پہ قانون بھی بنا دو اور ان کو پکڑو۔ کون تنگ کرتا ہے؟ کبھی کبھی ججز تنگ کرتے ہیں، چلو اپنی عدالت بنا لو۔ تو عجیب مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح کا ہمارا بنانا اسٹیٹ نہ بنائیں جس پہ ابھی ہمارے ادھر سسٹم پہ، ہمارے پرزنرز پہ ابھی انٹرنیشنل ادارے بولنا شروع ہو گئے ہیں، الیکشنز کو پہ اعتماد نہیں کرتے، تو آپ اپنے جو ہمارا سافٹ ماڈرن اسٹیٹ کا تصور ہو جس میں لوگ رہیں، وہ تصور ہی ختم کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہیں گے کہ محبت اور یہ بڑھے گی؟ اس لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا۔ اور پانی پہ بھی میں 2 جملے بول دوں، کیونکہ لازم ہے، پانی کی ایشو پہ بار بار باتیں آتی ہیں، اور پانی پہ یہ ہے کہ نئے کینالز کی آئی، سندھ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ نہیں چاہیے، اور ہماری صرف ایک گزارش تھی، پاکستان کی زمین 7.5 کروڑ قابل کاشت ہے، پانی 4 کروڑ ایکڑ کا ہے، ہماری کمانڈ ایریا میں 4.5 کروڑ ایکڑ زمین ہے، کس طرح آباد ہوگی؟ اب جو موجودہ کمانڈ ایریا ہے اس کی بات کریں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، لیکن ہر کسی کو اپنا منصوبہ بنانے کے پہلے ہمیں اپنے والیوم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ٹائم کی آئی ہے، تو میں دوسری چیزوں کو چھوڑتا ہوں، لیکن لینڈ کا ایشو بھی اور نیچرل ریسورسز کا بھی ایشو، اس پہ جو پراونشل سبجیکٹس ہیں وہ مہربانی کر کے ان کو نہ چھیڑیں۔ پراونشل سبجیکٹس پہ سب آپ نے اتھارٹیز بنا کے، کول ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی مختلف بنا کے اور دے دیا SIFC کو، اور وہ پاکستان سیکریٹریٹ سے اور پراونشل سیکریٹریٹ سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ فیصلے کرے گی کہ آئندہ اس کی ہمارے جو اسیٹس ہیں ان کے فیصلے بھی وہ کریں گے۔ NFC کو بھی چھیڑیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اس پہ جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے وہ ختم ہو۔ اس ٹائپ کی مذاق نہ ہونی چاہیے۔ ہم اپنے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جدوجہد جو بھی کریں گے، ہمارے قائدین جو بھی اعلان کریں گے، ہم انشاءاللہ سندھ نیشنل پارٹی اور ہمارے دوسرے اتحادی ساتھی انشاءاللہ اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ ہم اعتماد بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ایک چیز کچھ دوستوں نے کہا، میں اس پہ ختم کرتا ہوں، کہ کوئی ایک سائیڈ ہے فرینڈلی یہ تحریک چلے۔ ایک میں نے دیکھی ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن جس طرح ہوتی ہے نا، فرینڈلی تحریک جس میں کچھ تھوڑا خراش بھی نہ آئے۔ دوسری ہے کہ بلٹ بات ہو۔ ہم یہ بلٹ بات کے لیے نہیں کرتے، ہم یہ پرم جدوجہد کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشی کرا گیا، یہ جو رتھلیسنس ہے، جو ایٹیٹیوڈ جو ہمیں دکھایا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں خود جیلوں کے لیے
اپنے ساتھیوں کو، اور اس کے لیے ہم اس رuthlessness کو نان وائلنٹ، بغیر ٹکراؤ کیے لیکن نان وائلنٹ ایک طاقتور تحریک، اور ہر قربانی، کیونکہ موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی جنرل کے ہاتھ میں، نہ وزیر اعظم کے، نہ صدر کے ہاتھ میں، وہ تو اللہ کی ہے ہاتھ میں، لیکن اور کوئی بھی قربانی ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مہربانی، تھینک یو۔